तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने इस कायनात की तख्लीक की और हमारी रहबरी व रहनुमाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों में से ही अंबिया रसूल को भेजा ताकि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरीक़े से गुजारनी है, अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, सीधा रास्ता कौन सा है, बातिल का रास्ता कौन सा है, यानी जन्नत का रास्ता कौन सा है और जहन्नम का रास्ता कौन सा है, उसको बतलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों में से ही अंबिया रसूल को भेजा। तमाम अंबिया अलैहि सलातो सलाम पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन मस्जिद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों और भाइयों, आज के इस जुमा के मौके पर जिस उन्वान के तहत में मेरी हाज़िरी हुई है वो है मनहजे सलफ़ किसे कहा जाता है और मनहजे सलफ़ में कौन लोग आते हैं। हालांकि हम सभी को मालूम है कि जुमा का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है और ये मौजू बड़ा अहम मौजू है। अगर इसकी अच्छे से वजाहत की जाए तो काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन माशाअल्लाह हमारे सामने समझदार लोग बैठे हैं, इशारा समझते होंगे तो चंद बातें मैं आपकी खिदमत में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कुरान हदीस की रोशनी में। आइए पहले समझते हैं मनहज कहा किसे जाता है। मनहज अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है वाज़े राह, यानी रोशन तरीका, जो जाहिर और वाज़े हो, साफ सुथरा रास्ता हो, उसको मनहज कहा जाता है। और लोग जब ये सुनते मनहज सलफ तो उनके जहन में ये आता कोई फिरका होगा, ये जैसे बहुत सारे फिरके हैं तो ये भी कोई फिरका होगा। ये फिरका नहीं है। फिरका असल में मनहज सलफ फिरका है ही नहीं है। और अहलुल हदीस भी बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग शर्माते हैं अहलुल हदीस कहते हुए भी कि भाई हम फिरका थोड़ी हैं, हम मुसलमान हैं। भाई मुसलमान तो सब कहते हैं अपने आप को, कादियानी भी कहता है, शिया भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अपने आप को मुसलमान। क्या हम मान लेंगे कि वाकई में वो मुसलमान है जो आखिरी नबी को नबी ना माने? आखिरी नबी को तो कह रहा कि हाँ, लेकिन उसके बाद भी तसव्वुर रखा है, तो ऐसे शख्स को आप कैसे मुसलमान कह देंगे? तो हमारी कुछ पहचान होनी चाहिए ना। और वो ये पहचान ये नहीं खुद साख्ता है, ये निकाली गई हो ना। अहल का मतलब होता है वाले, हदीस का मतलब होता है बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने वालों को अहलुल हदीस कहा जाता है। कौन कहेगा कि हम अहलुल हदीस नहीं है? हर कोई कहेगा कि भाई तब तो अगर माना यही है तो हम भी अहलुल हदीस हैं। तो वाले, अहल, हदीस, बात, कुरान और हदीस को मानने वाले, तो ये कोई फिरका नहीं है। फिरका उसे कहा जाता है जो असल से जुदा हो जाए, असल से जुदा हो जाए उसे फिरका कहा जाता है। अहलुल हदीस मनहजे सलफ के मानने वाले अहलुल हदीस हैं और अहलुल हदीस कोई फिरका नहीं, ये असल है और इस असल से जो जुदा हो जाए उसे फिरका कहा जाता है। इस बात को पहले जहन में रख ले। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि कोई नया फिरका है, बल्कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है, सूरह माइदा आयत नंबर 48, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, हमने तुम में से एक के लिए, हर एक के लिए एक शरीयत और वाज़ेह राह मुकर्रर कर दी है, साफ सुथरी राह मुकर्रर कर दी है। मिनहाजा, नहज, मनहज, रास्ता, वाज़ेह राह, खुला रास्ता मुकर्रर कर दी है। और सलफ किसे कहा जाता है? सलफ की तारीफ क्या है? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत की तफसीर में मिनहाज की तफसीर करते हुए कहते हैं, सबील और सुन्ना से मुराद ये है कि सबील व सुन्ना दोनों का माना रास्ता होता है। यानी सुन्नत और सबील ये रास्ता है, सीधा रास्ता, मुस्तकीम जिसे कहा जाता है। मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिख रहा है। हम सब नमाज में पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, तो अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीधा रास्ता बतला रहा है। वो कौन सा रास्ता है? वो है मनहजे सलफ का रास्ता। अब सलफ से मुराद कौन है? सहाबाई कराम हैं,
تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہے، اور ان کی جو اتباع و پیروی کرے انہیں بھی سلف کہا جاتا ہے۔ سلف مطلب گزرے ہوئے لوگ، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ ہم سے پہلے فرعون بھی گزرا ہے، قارون بھی گزرا ہے، تو ہم اس کے راستے پہ ہیں؟ نہیں، تب ہم کیا کہیں گے؟ سلف صالحین کے راستے پر، منہج سلف، سلف صالحین جو ہیں ان کے راستے پر ہیں ہم۔ منہج سلف سے جب بھی مراد لیا جائے گا تو وہ راستہ جس پہ صحابہ کرام چلے، پھر تابعین جو صحابہ کو دیکھے، پھر تبع تابعین جو تابعین کو دیکھے، تو ہم ان کے راستے پہ چلیں گے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اس کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے، نہیں باپ دادا کا راستہ، ہمارے امام صاحب کا راستہ، پیر صاحب کا راستہ، فقیر صاحب کا راستہ، بزرگ صاحب کا راستہ، جو کہ منہج سلف سے ہے، ہٹ کر ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں وہ، لیکن آج بھی یہی لوگ کہتے ہیں نا ہم باپ دادا سب غلط ہیں، ہم ہی لوگ، تم لوگ آئے ہو 100-150 سال کے صحیح ہو، باپ دادا سے چلا، ہمیں باپ دادا جاہل تھے تو آپ بھی جاہل بنو گے ہیں؟ اچھا باپ دادا کی بس وہی بات یاد ہے، باپ دادا چٹائی بھی سویا کرتے تھے، باپ دادا لالٹین لے کر چلتے تھے، ہمیں تمہیں گدا چاہیے، اے سی چاہیے، اپاچے چاہیے، پھر اس پر پھر باپ دادا نہیں یاد آتا ہے۔ تو باپ دادا اگر کچھ لا علمی میں غلطی کر گئے تو کیا ہم بھی کریں گے؟ مشرک مکہ بھی یہ کہتے تھے محمد تم کون سا دین کی بات کرتے ہو، ہم اپنے آبا اجداد کی دین کو چھوڑ دے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں لوگ، آپ لوگ نئی نئی بات لے کر آئے، ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے، اتنی بڑی تعداد ہے، سب غلط ہے۔ بھائی تعداد سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، برہان سے ہوتا ہے، دلائل و براہین، دلائل کس کے مضبوط ہے؟ عدالت، ہمارا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ دلیل دیتا ہے، تو جو کہ بہت سارے خلاف ورزی فیصلے ہو رہے، ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن دلائل کے بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے نا۔ دلیل کس کی مضبوط ہے؟ کہ تعداد پر ہوتا ہے۔ اگر تعداد پر ہی ایک معیار بنا لے تو سلمان خان کی فلم جب ریلیز ہوتی ہے تو ہاؤس فل ہوتی ہے، اب مسجد میں ظہر میں 8-10 لوگ ہوتے ہیں تو وہ سب نیکی کا کام کر رہے ہیں، تب آپ لوگ گناہ کا کام کر رہے ہیں، پھر گناہ کر رہے ہیں تو 8-10 لوگ ہی تو موجود ہیں۔ تو تعداد سے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، اتنی بڑی تعداد، تھوڑے سے، اب جنت میں تھوڑے سے لوگ جائیں گے، جہنم بھر دیے جائیں گے، جنت میں تو تھوڑے سے لوگ رہیں گے، حق پر ہمیشہ تھوڑے سے لوگ رہیں گے، تا قیامت تک تھوڑے سے لوگ رہیں گے۔ اور یہ طائفہ منصورہ ان کو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ایک اہل الحدیث اگر اس گاؤں، کوئی بھی گاؤں میں ہوتا ہے نا، وہ حرکت میں ہوتا ہے، اللہ برکت نازل کرتا ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے کو اپناؤ گے تو تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پہ جاؤ گے تو تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنارہ پر ہمیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اینڈ جو ہے جنت میں جا کر ختم ہوتا ہے، اور دائیں اور بائیں بہت سارے لوگ حق کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ حق پر ہے۔ کون کہہ رہا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھا گئے۔ ایک بچے کو جب سمجھایا جاتا ہے نا تو بلیک بورڈ پہ راستہ کھینچا جاتا ہے، ایسے ایسے بنا کے، پکچر بنا کے، تب اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، قربان جائیے اپنے نبی کو، کہ بچوں کی طرح سمجھایا، یہ سیدھا راستہ ایسے کھینچا، پھر 2 ادھر کھینچا، 2 بائیں 2 دائیں ایسے کھینچا، اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر مت جانا، نہ بھٹک جاؤ گے۔ جی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنارے پہ ہمیں چھوڑا، اس کا اینڈ جو ہے جنت میں جاتا ہے، دائیں بائیں تمہیں بہت سارے لوگ بلائیں گے کہ یہ ادھر آ جاؤ، یہ حق کا راستہ ہے، ادھر آ جاؤ، یہ حق کا راستہ ہے، تو تم ان کی اتباع پیروی مت کرنا۔
اور پھر یہ آیت کریمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ اکبر. تو ہمیں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے سلف جس پر چلے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. ہم ان کے راستے پہ چلیں گے. اور ان تینوں صدیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سنے ہوں گے آپ لوگ کہ سب سے بہتر دور میرا دور ہے، اس کے بعد کا دور بہتر، پھر اس کے بعد کا دور بہتر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلف ہیں، آپ کو ماننے والے صحابہ کرام بھی سلف ہیں، صحابہ کو ماننے والے تابعین بھی سلف ہیں، اور تابعین کو ماننے والے تبع تابعین بھی سلف ہیں. یہ ہمارے گزرے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلف صالحین لوگ ہیں. ہم ان کی تبع و پیروی کریں گے. تو یہاں جو مراد ہے وہ ہے تابعین، اور صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین مراد ہوتے جب بھی منہج سلف کہا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی کچھ گمراہ فرقے تھے جنہیں ہم لوگ خوارج کے نام سے جانتے ہیں، روافضہ کے نام سے جانتے ہیں، قادریہ کے نام سے جانتے ہیں، اشعریہ کے نام سے جانتے ہیں، مرجعیہ کے نام سے جانتے ہیں، معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں، جہمیہ کے نام سے. بہت سارے نام ہیں، وقت ختم ہو جائے گا صرف نام اگر ہم گناتے رہے. آج ہمارے دور میں بھی ہے نا، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، شہر بندی ہیں، لہر بندی ہیں، رضوی ہیں، فادری ہیں. اب کیا کیا نکل گئے. ہر کوئی کہہ رہا ہم ہی حق پر، ہم ہی حق پر، ہم ہی حق پر. ہمیں کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ ہمیں قرآن اور حدیث، جو ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے، بڑے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا جائے حدیث بخاری ہے، مسلم ہے؟ نہیں جناب. اللہ کے رسول سے محبت بے شمار، نبی سے محبت اور نبی کی بات نہیں. ہمیں کیسی محبت ہے یہ؟ کیسی محبت ہے؟ اردو کی شکایت، اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، کوئی بات نہیں، علماء کرام نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. آپ لائیے، گھروں کو مسلم سے سجائیے، مسلم کا درس کرائیے گھر کے اندر، صحیح مسلم کا، صحیح بخاری کا، ہندی میں پڑھیے، اردو میں پڑھیے، انگلش میں پڑھیے. نہیں مل رہا ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں دو چیز کی وصیت کرتا ہوں. وصیت اللہ کے رسول کی وصیت ہے کیا؟ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن اور حدیث. قرآن تو ہے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو غور کرتے نہیں، غور کرتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے تو عمل کرتے نہیں ہیں، عمل بھی نہیں کرتے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہ حال ہے، یہ المیہ ہے. اور پھر کرے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کی سنوائی نہیں ہے. اما ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ بڑا گاؤں ہو چاہے چھوٹا گاؤں ہو، لڑائی ہی فتنہ، لڑائی ہی لڑائی ہوگی. کیوں؟ قرآن کو جس نے چھوڑا ہے وہ خسارے میں گیا ہے. قرآن کو جس نے چھوڑا، پڑھو، غور و فکر کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جس بات کا علم نہیں اسے اہل علم سے پوچھو تو. اور نہیں پوچھو گے، ادھر ادھر سنو گے، ادھر ادھر سمجھو گے، علماء سے کٹے رہو گے تو انجینئر جیسے لوگ فتنہ پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر جیسے لوگ فتنہ پیدا ہوتے ہیں. بردرز، میں سب کی بات نہیں کرتا، چند کی ہیں. تو ان طرح کے فتنے پیدا ہوں گے تو ہمارے نوجوان سوچیں گے ہاں یہ صحیح راستہ بتا رہا ہوں، یہ صحیح راستہ. اللہ کے رسول نے دو چیزیں چھوڑا ہے نا، قرآن اور حدیث. قرآن میں غور و فکر کرو تو قرآن خود کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ان سے پوچھو جس چیز کا علم نہ ہو. کن سے پوچھو؟ انجینئر سے نہیں، ڈاکٹر سے نہیں، اہل علم سے. کوئی انجینئر سے آپریشن کروائے گا؟ نہیں، جان کا خطرہ ہے. ایمان کے خطرے کے لیے کسی سے بھی پوچھ لو. جان کا خطرہ ہے تو نہیں انجینئر پلمبر سے نہیں، ڈاکٹر چاہیے، وہ بھی سرجن، وہ بھی ہارٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپیشلسٹ. آئی سرجن الگ، ہارٹ سرجن الگ، اسٹمک سرجن الگ، ہر چیز کا سرجن اسپیشلسٹ وہ چاہیے. اور دین کا جب خطرہ ہے وہاں کسی سے بھی دین لے لیں. ارے گہرے نہ تو خیرے، جس سے بھی راہگیر سے ہم دین لے لیں. کوئی بھی آئے یوٹیوب پہ چینل بنا کے بیٹھ گیا کتابیں سجا کر، ہم نہ وہابی نہ فلانی، ہم علمی کتابی کا دعویٰ کرنے لگے، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. ہمیں قرآن حدیث بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. لوجک فرعون بھی دیا کرتا تھا، شیطان نے بھی لوجک دیا. ہم آگ سے بنے، ہم کیوں جھکے؟ ہم کیوں جھکے؟ تو اللہ نے کہا نہیں جھکنا تو بھاگ جائے یہاں سے. اس کو دھتکار کی پھٹکار پڑی، اسے بھگایا گیا. تو لوجک شیطان کے پاس بھی تھا، آج بھی لوگ ہیں انسان کی شکل میں شیطان جو آپ ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہ رہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سلف میں ہیں. جب بھی منہج سلف کی بات ہوگی، اچھا انہیں کیوں کہا گیا یہ گمراہ فرقے ہیں؟ جن کا ہم نے نام لیا،
خوارج، روافضہ، جہمیہ، شریعہ، جن کا بھی ہم نے نام لیا، کیوں ان کو گمراہ کہا گیا؟ ان لوگوں نے دین کے اندر چور دروازے کھولے، نئی نئی طریقے لے آئے دین کے اندر، نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں دین کے نام پہ نئی نئی چیزیں، کیوں؟ کیونکہ پیٹ کا سوال ہے، روزگار ہے نہیں، تو کیا دھندا چل رہا ہے؟ کوئی مزار کے نام پہ دھندا کر رہا ہے، بزرگوں کے نام پہ دھندا کر رہا ہے، چادر کے نام پہ دھندا کر رہا ہے، فاتحہ کے نام پہ کر رہا ہے، قرآن خوانی کے نام پہ کر رہا ہے، وہ طرح طرح کسی نہ کسی نام پہ دھندا کر رہا ہے، وہ دین کے نام پہ۔ اگر وہ خود کہہ دے کہ یہ نہیں، یہ میرا راستہ ہے، تو بتاؤ کتنے لوگ اس کو فالو کریں گے؟ تو دین کا چولا، دین کا لبادہ اوڑھ اوڑھ کے ڈکیت گھسے پڑے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگوں، تمہارے میں اکثر احبار، رہبان ایسے پیدا ہوں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ ناجائز طریقے سے آج نہیں کھاتے مال، فاتحہ کے نام پہ نذرانہ، قرآن خوانی کے نام پہ نذرانہ، کل چہلم، تیجا، محرم، 11ویں 12ویں، اما ایک ایک دن میں تہوار نکلنے لگے، ابھی مہینہ مہینہ سنتے تھے، اب ہر دن تہوار نکل۔ کیوں؟ پیٹ کا سوال ہے۔ یہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، یصدون عن سبیل اللہ، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ دیکھو دیکھو، وہ 24 نمبر ہیں، وہ وہابی ہیں، ان کے پاس مت جانا۔ کیوں؟ ان کے پاس حقیقت ہے، اسی لیے منع کرتے کہ جس دن وہابی کے پاس آ جائیں گے، اصل میں وہابی اچھا جملہ ہے ان کے نظر میں تو غلط ہے۔ وہاب اللہ کا نام ہے، الوہاب، وہاب کو ماننے والے وہابی تو اچھا ہے، ہمیں تو اچھا لگتا ہے۔ اور ایک نمبر اور دیا 24، اما 24 گھنٹے میں رہ کے 24 سے نفرت رہتے ہو، زندگی گزار رہے 24 گھنٹے میں رہ کر 24 سے نفرت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ لا علمی میں کرتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ علم ہو جائے گا تو انشاءاللہ حق کو سمجھیں گے۔ یہ انا، تکبر، کبر سے اسلام سے دور ہوتا ہے انسان، گھمنڈ سے تو نئی نئی چیزیں نکالتا ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں دین کے راستے سے بھٹکائیں گے، ان کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ، یہ کریں گے۔ تو ہمیں ایسے کو پیروی نہیں کرنا ہے، ہمیں منہج سلف، اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، منہج سلف میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انبیاء، رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سے خاص نہیں کیا جائے گا کسی کو۔ فضیلت کے معاملے میں معاملہ الگ ہے، لیکن کسی کو ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اگر بیان کرنے لگے تو وقت چلا جائے گا۔ تو اگر ہم کسی کو الگ کر رہے ہیں تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں۔ سارے صحابہ ہمارے لیے معتبر ہیں، سارے صحابہ کی عزت احترام ہم پر فرض ہے، اما ہماری حیثیت اوقات نہیں ان کے سامنے، اور ہم صحابہ کے خلاف زبان دراز کر رہے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی نہیں ہے، اور ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف بغض، عداوت بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کیا ہے کہ منہج سلف کیا ہے، جواب نہیں ہے تو خاموش رہا کرو۔ بک 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 کرنا ہر چیز کے بعد یہ علمی اور فصاحت اور بلاغت کی نشانی نہیں ہے کہ معلوم نہیں لیکن پھر بھی بڑبڑ بڑبڑ کر رہے، جواب دے رہے ہو، علم ہے نہیں۔ خاموش رہا کرو جب جواب نہ رہے، علم نہ رہے تو خاموشی بہتر ہے۔ زبان درازی کرنے سے جب علم نہیں ہوگا تو جواب دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہا گیا قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا علم نہیں اسے اہل علم سے رجوع کرو، پوچھو۔ اور میں سامعین اور عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہر کسی سے علم نہ لیا جائے، علم ان سے لیا جائے جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں۔ اس لیے جب بھی سوال کرے تو اسپیشلسٹ سے کرے، جو ماہر ہیں، مطالعہ جن کا مضبوط ہے، دلائل سے جو بات کرتے ہو، یان توران کی بات رہی، دلائل اور براہین سے جو بات کرتے ہو ان سے علم لیا جائے۔ تو جب بھی منہج سلف، یہ منہج سلف کے ٹاپک ہے نا، تو منہج سلف جب بھی بات آئے گی تو اس میں انبیاء رسول آئیں گے، صحابہ آئیں گے، تابعین آئیں گے، تبع تابعین آئیں گے، اور ائمہ دین وہ آئیں گے جو صراط مستقیم پر چلے اور اسی پر فوت ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہ وہ آئیں گے جو صراط مستقیم پر چلے اور ہمیں انہی کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ کون لوگ تھے وہ؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 ایک کم 70 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو ایسے لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ من النبیین، نبیین کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، صلحاء کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ کیا بہتر لوگ تھے یہ! ہم بہتر لوگ کو چھوڑ کر، افضل لوگ کو چھوڑ کر ایرے گہرے نتھو خیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بہتر لوگ تھے کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ نہیں، ہم صحابہ کرام کے بغض میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ گالی دینے سے بھی باز نہیں آتا مسلمان۔ افسوس کی بات، جن کی اوقات رہی صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوتے، وہ ہمارے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شان میں گستاخی بیان کرتا ہے، حضرت عائشہ کے شان میں وہ غلاظت بکتا ہے کتابوں کے اندر، اپنے بیان کے اندر۔ ہم مسلمان خاموش؟ ہماری ماں کے خلاف کوئی بیان کرتا ہے تو لاٹھی نکل جاتی ہے۔ ارے امہات المومنین کے شان میں جب بغض عداوت بیان کی جاتی ہے تو ہمارا ایمان حرارت میں نہیں آتا۔ صحابہ کرام کے شان میں جب بغض عداوت بیان کی جاتی ہے ہمارا ایمان مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ کیوں حرارت میں نہیں آتا ہے؟ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ممبر رسول پہ لا کے؟ کیسے امامت کے درجے میں کھڑا کرتے ہو جو صحابہ کرام کے شان میں گستاخی بیان کرتے؟ کیسے کھڑا کرتے ہو؟ تمہارا دل پگھلتا نہیں ہے؟ جو ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شان میں بیان کرے گستاخی، جو ابو بکر صدیق کے شان میں گستاخی بیان۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر وہ جو غار حرا میں، غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ وہ ابو بکر جو یہ بھی نہیں سوچے اس غار کے اندر بچھو ہوگا کہ سانپ ہوگا ہمیں ڈس لے گا، اپنے محبوب کی جان بچانے کے لیے غار ثور کے اندر گھس جاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، سارے سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بھرتے ہیں، اور ایک سوراخ خالی ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ میں اپنے انگوٹھے کو ڈال دیتے ہیں پیر کے کہ ہمارے نبی کو ایذا نہ پہنچے، اور نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں اللہ کے رسول اندر تشریف لائیے، اور اپنے جانوں پہ سر رکھ کے لیٹاتے ہیں کہ نبی کو تکلیف نہ ہو، نبی کی حفاظت کر رہے ابو بکر صدیق۔ اور اس دوران میں جب اللہ کے رسول سو رہے ہوتے ہیں اس دوران میں ابو بکر کو کوئی موذی جانور کاٹ لیتا ہے، سی کی آواز نکلتی ہے، ابو بکر خاموش کی کہیں اونچی آواز سے میرے محبوب کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر جو اپنے اوپر ایذا کو برداشت کر لیے، اس موذی جانور کے زہر کو برداشت کر لیے، اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کہ میرے نبی کے نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ ابو بکر کے آنسو ٹپکے نبی کے رخسار پر، نبی جاگ گئے۔ ٹھنڈک ٹھنڈک جب محسوس کیا ہوا ابو بکر، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک موذی جانور کوئی تھا، کوئی کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ معوذتین یا سورہ پڑھ کر دم کر کے تھو اپنے لعاب دہن پر لگایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحت یاب ہو گئے، شفا ملا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے کہ اگر ایک ایک صحابہ کرام میں فضیلت بیان کی جائے تو وقت چلا جائے گا۔ ابو بکر کے شان میں گستاخی بیان کرتے ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی بیان کرتے ہو، کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی بیان کرتے ہو۔ ہمیں معاویہ وہ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہمیں تم قیصر اور کسریٰ کے بادشاہ سے خوف زدہ ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے پاس امیر معاویہ ہے، تمہارے پاس شیر ہے۔ کون؟ وہ امیر معاویہ ہے۔ تم امیر معاویہ کے شان میں گستاخی بیان کرتے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت سے ان کا نام لو، گالی دیتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدیہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اللہ اکبر۔ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے نفس کے جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، میرے صحابہ اور تمہارا کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول بیان کر رہے۔ سنو، اللہ کے رسول بیان کر رہے کہ احد پہاڑ کے برابر
پر بھی تم سونا خرچ کر دو اللہ کے راہ میں. میرے صحابہ اگر ایک مد یا آدھا مد جو بھی اگر صدقہ کر دے ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے, نہیں پہنچ سکتے تم. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. آپسی اختلافات صحابہ میں بھی ہوئے بشری تقاضے کی وجہ سے. ہمارے آپ میں نہیں ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہمارے آپ میں ہوتا ہے لیکن زبردست ہوتا ہے. ان میں بھی اختلافات ہوئے لیکن ان کا انٹینشن کیا تھا, ان کی سوچ اور فکر کیا تھی اس اختلاف کے پیچھے؟ تلاش حق. تلاش حق. حق آ جاتا تھا رجوع کر لیتے. انا, تکبر, ایگو, گھمنڈ, ہم سے بڑھ کر کون, ہم پر نہیں مرتے تھے. وہ تلاش حق پر تھے. حق آ گیا خلاص. ان کا ایک ہی اصول تھا, سمعنا, سن لیا, وہ اطعنا, اطاعت فرما برداری. اور ہم اور آپ ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے. ہاں ہمیں نیچا اونچا کچھ نہیں ہوتا اسلام میں. اگر غلطی ہو تو تسلیم کر لو, بڑپن وہی ہوتا ہے. جی بہتر شخص وہ ہے جو اپنے غلطی سے رجوع کر لے, وہ بہتر اور اعلیٰ شخص اسے کہا جاتا ہے. صحابہ کرام میں جب اختلاف ہوا تو حدیث آ گئی خاموش. ان کے پیچھے تلاش حق تھا, جو انٹینشن تھا, جو ان کا ایک سوچ تھی تلاش حق. ہمارا اور آپ کا تھوڑی سی اختلاف, تمہاری مسجد الگ ہماری مسجد الگ. تم سے ہم سلام نہیں کریں گے, تم ہم سے کلام مت کرو. ہم تم سے اپنی بیٹی نہیں شادی کریں گے, تم ہم سے مت کرو. اما تم اپنے راستے ہم اپنے راستے. ایسی میں فخر محسوس کر رہے اور کیا کہتے ہیں, زبردست کے زبردست مسلمان ہم ہیں. ہاں ہم سے اچھا مسلمان کون ہے؟ ہم سے اچھا کون؟ جو بے نمازی اپنے آپ کو اچھا مسلمان, کون داڑھی منڈے اپنے آپ کو اچھا مسلمان, کون جھوٹ بولنے والے اپنے آپ کو اچھا مسلمان, کون تفرقہ پیدا کرنے والے اپنے آپ کو اچھا مسلمان, کون جہیز کا لین دین کرنے والے اپنے آپ کو اچھا مسلمان, کون ذات برادری دیکھنے والے اپنے آپ کو اچھا مسلمان, کون جو جمعہ سے پڑھنے والے وہ بھی اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہتے اور نعرہ لگاتے ہیں سب سے اچھے مسلمان ہم ہیں. جو بے نمازی ہیں وہ بھی, اور اسی میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کی ڈنڈے برس رہے ہیں. اللہ کا ڈنڈا ہمارے اوپر پڑ رہا ہے, ذلت کی مار پڑ رہی ہے. ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے, ہر طرف سے کوٹے جا رہے ہیں لیکن ہوش ٹھکانے نہیں. ہمیں ظالم بادشاہ, اللہ اپنے آپ کوئی حاکم نہیں ہوتا, اللہ بیٹھاتا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا, ان ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, سود کھانے کی وجہ سے, ناحق زمین قبضہ کرنے کی وجہ سے, بکری چرانے کی وجہ سے. ہاں بکری چور تک ہم نے سنا اس گاؤں کے اندر, یہ بکری چورا کے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو. ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ چوری بھی کرتے ہو تو اللہ اکبر, اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی, جھوٹ بھی بولتے اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی. ہمیں اہل الحدیث جھوٹ بولتا ہے, اہل الحدیث ذات برادری دیکھتا ہے, اہل الحدیث بے نمازی ہوتا ہے. منہج سلف کو ماننے والا کیا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ منہج سلف وہ اپنے نبی کے ایک سنت سے محبت کرتا ہے, اور ہم اپنے نبی کی داڑھی سے محبت نہیں کرتے. ہم کاٹو, کہاں پھینکو؟ نالی میں پھینکو. سور پیشاب کرتا ہے, خنزیر پیشاب کرتا ہے میرے نبی کے داڑھی پر. ہم توہین کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم سے اچھا مسلمان کون؟ جو داڑھی کی حفاظت نہیں کر سکا, کہہ رہا اسلام کی حفاظت کریں گے, جو داڑھی کی حفاظت نہیں کر سکا. افسوس کی بات, نبی کے ماننے والے داڑھی منڈے نہیں ہوتے. نوجوانوں داڑھی رکھو, پہلی فرصت میں داڑھی رکھو. یہ مردوں کی زینت ہے, عورتوں کو داڑھی نہیں دیا گیا, مردوں کی زینت ہے. اس لیے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے طریقے پہ لاؤ. ہمارا آئیڈیل کون؟ آج کل کے نوجوانوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے سلمان, شاہ رخ, وراٹ, فلانا ڈھمکانا. کہاں جائیں گے؟ جہنم میں آپ بھی جاؤ گے. من تشبہ بقوم فہو من, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کے ساتھ وہ جائے گا. کرو مشابہت. ہمیں کیا کرنا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی گفتار, میرے نبی کا اخلاق, نبی کا لباس, نبی کا اٹھنا, نبی کا بیٹھنا, نبی کا چلنا, نبی کی نماز, نبی کی رکوع, نبی کا سجود, نبی کا جلسہ, نبی کا کلام, نبی کا حقوق, نبی کیسے جنازہ میں جاتے تھے, کیسے کفن, کیسے دفن, کیسے استنجا, کیسے لیٹرن, کیسے باتھ روم, اے ٹو زیڈ. اگر کسی کو دیکھنا ہے بولو جناب اکرم محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام ہے بولو صلی اللہ, درود پڑھا جائے. کاہل شخص کی علامت درود نہیں پڑھتا. ہاں ہمیں بدنام اسی لیے کرتے ہیں, وہاں بھی درود و سلام نہیں پڑھتے. الحمدللہ ہم درود و سلام بھی پڑھتے. جب بھی نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھا نہیں چوستے, نہ آنکھ میں لگاتے ہیں, زبان میں حرکت میں لاتے ہیں صلی اللہ.
علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام میں آئے شارٹ کٹ طریقہ نہیں, یہ نہیں چلے گا. ہاں یہ سب بدعات خرافات ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, نماز میں تو بدعت کرتے ہیں, وضو میں بدعت کرتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد یا کبھی یا ہمیں کیا سلام پھیرنے کے بعد ہائے افسوس نماز پڑھ لیے. یہ غلطی میں تو آدمی کرتا ہے نا, ہائے افسوس کیا کر ڈالا, بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے. یا کبھی یا کبھی یا کبھی یا ابا یا ابا یا ابا تار نلائق ہے کیا بے؟ ابا کے علاوہ کچھ بولے گا کچھ تو یا کبھی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب بدعات خرافات کہاں سے آیا؟ یہ سنت رسول کا لبادہ ہوڑ ہوڑ کر ہمارے بیچ میں گھس گئے. تو ہمیں کس کو اپنانا ہے؟ منہج سلف کو اپنانا ہے. کون لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو صحابہ کرام چلے, اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننے والے, تابعین کو ماننے والے تبع تابعین, اور ان کے بعد کے جو ائمہ دین جو صراط مستقیم پر چلے ہیں, جو چل کر دکھایا ہے, ان کے راستے کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ. ان کے راستے, ان میں اختلاف ہوا تھا, وقت اجازت نہیں دے رہے, حدیث پڑھ کے میں بات کو ختم کر رہے ہیں. زندگی نے وفا کیا, پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اور تفصیلی گفتگو ہوگی. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, حق آنے کے بعد کیسے رجوع کر لیے, دیکھیے حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الانصار اللہ اکبر منا امیر ومنکم امیر قال فأتاهم عمر فقال يا معشر الانصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله أنا نتقدم أبا بكر صلى الله أكبر اللہ اکبر. یہ بہترین حدیث. دیکھیے کیسے اختلافات ہوا صحابہ کرام میں, اور اس اختلاف کا حل کیسے نکالا, اس کے اوپر غور کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کون راوی حدیث ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی, پردہ وردہ نہیں, لوگ کہتے پردہ کر کے, پردہ عورت کرتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا, اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی آئے گی. موت کا لفظ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اگر یہ مر جائیں, موت کا جملہ قرآن میں ہے, اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے, توہین نہیں ہے. موت ایک اصل حقیقت ہے, یہ بھی ایک ٹاپک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گزر گئے, موت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ امیر کون بنے گا. دیکھو بہت اہم نقطہ میں دے کر جا رہا ہوں. یہ اختلاف تلاش حق پر مبنی تھا, ہمارے آپ کی طرح نہیں تھا انا تکبر پہ, تلاش حق. اور جب یہ بات آئی کہ امیر بنے گا کون, تو صحابہ میں انصار مہاجر نے یہ فیصلہ کیا ایک امیر ہمارے میں سے اور ایک امیر تمہارے میں سے ہو جائے. اللہ اکبر, یہ فیصلہ کیا. تو کیا ہوا پھر اس کے بعد فآتاہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فقال کہا یا معاشر الانصار, اے انصار کی جماعت, الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امر ابا بکر ان یصلی بالناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے. وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں علی کی خلافت چھین لی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا, ہمارے جانے کے بعد اگر کوئی خلیفہ اول ہوگا تو کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کے موجودگی میں جو امامت پہ جس کو کھڑا کیا گیا, اور کس نے کھڑا کیا؟ اللہ کے رسول نے کھڑا کیا. تو ہمارا اور آپ کی حیثیت ہے جواب دینے کا, بولنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ کیا کہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ. فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ, اب کس کا نفس گوارا کرے گا کہ ابو بکر کے ایک قدم آگے بڑھ جائے, اللہ کے رسول کے فیصلے سے ایک قدم آگے بڑھ جائے؟ اب کسی کا نفس گوارا کرے گا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام بیک وقت کیا فرماتے, فقالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر, اللہ کی منع جو ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام.
مقام بھی، فضیلت بھی، اور اختلافات کا خاتمہ کیسے ہوا؟ حق آ گیا، حدیث آ گئی، کسی نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں میری چلے گی، کسی نے نہیں کہا کہ میں، کسی نے نہیں کہا میں، کسی نے نہیں کہا میں، کسی نے نہیں کہا کہ میرے علم سے آپ بڑھ کر کون ہے، سب بیک وقت تسلیم کر لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ تلاش حق تھا۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی یہی المیہ، یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب بھی حق آ جائے قرآن اور حدیث سے یہ مت دیکھو عبداللہ محمدی کیا کہہ رہے، میری کوئی حیثیت نہیں اسلام میں ایک طالب علم ہوں، گنہگار ہوں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر کوئی بات قرآن حدیث سے آ جائے، وقت کا حاکم بھی آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وقت کا حاکم بھی آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن اور حدیث سے بات کرو، دلال اور براہین سے بات کرو، لوجک نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو منہج سلف والے کون اور منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ آج کے اس جمعہ کے اندر مختصر وقت میں اچھی خاصی بات آپ کے خدمت میں رکھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو نمازی بناؤ گے، مسجد کو بھرو گے، انشاءاللہ اللہ کو راضی کرو گے، انشاءاللہ۔ ہم سب گنہگار ہیں، آؤ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا رب کریم ہم سب سے بے شمار گناہ ہوا ہے، جانے انجانے میں بے شمار گناہ کیے ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہوا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہوا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہوا ہے، بڑا گناہ بھی ہوا ہے، جان کر بھی کیے ہیں، انجان سے بھی کی ہے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے لا علمی میں صحابہ کرام کے خلاف جو بغض، عداوت، جو جملہ ہم نے نازیبہ استعمال کیا ہے، اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، اللہ ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایسا رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما کہ لوگوں کو بیان کرے اور فخر محسوس ہو کہ دیکھو ہم نے اگر کسی صحابہ خلاف بغض بیان کیا تھا تو آج اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ایسی توفیق عطا فرما، ایسا دل عطا فرما کہ ہم صحابہ کرام جن کے خلاف ہم نے بغض، عداوت کے ظاہر کیا ہے، اللہ ان کی فضیلت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری موت ہو تو اللہ ایسے حال میں ہمیں اٹھانا میرے مالک کہ تو ہم سے راضی رہے، اللہ تو ہم سے راضی رہے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے جھولی میں ہمارے سراپا پورے گناہ سے ہم ملوث ہیں، اللہ تو ہم گنہگار کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں اور بہنوں پہ رحم فرما، اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہا ہے رحم فرما، اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت کر میرے مولا، اللہ ان نوجوانوں کو عقل دے، اللہ یہ دین کے خادم بن جائے، دین کے مجاہد بن جائے، اللہ ہماری نسلوں میں سے بھی امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت کو جنم دے، اللہ ایسی ہماری نسلوں میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کی جیسی سوچ کی رجوع کرنے کے اندر ان کے اندر جو طاقت تھی، ایسی بلاغت، ایسی فصاحت اور رجوع کرنے کی جو طاقت تھی، اللہ وہ طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے اندر جو اختلافات ہے اس اختلافات کو ختم فرما دے۔ اللہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جو لڑتے ہیں، اللہ جو ہم نے لڑ کر عداوت اور بغض قائم کر دیا ہے، اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اللہ ہم سب کو ایک کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ پکڑیو، اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ سلوات، جو مقروض ہے اللہ انہیں قرض سے نجات دے دے، جو بیٹی والے ہیں اللہ انہیں صالح داماد عطا فرما دے، اللہ بڑے گاؤں پہ رحم فرما، اللہ جو چھوٹی سی جماعت ہے ہمارے اندر تکبر، عداوت پیدا ہو گیا ہے، اللہ اسے دور کر کے ہم سب کو ایک کر دے، اللہ مر جانے کے بعد ہماری پکڑ نہ کریو، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش کر دے۔ ہم سب گنہگار یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو مع اہل و عیال وتھ فیملی جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات دے، جہنم کی نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، الضلاله في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم.